الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پالنہار، آخر تک ہمارے اس نور کو برقرار رکھنا اور ہم کو بخش دینا، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے آپ جہاد کیجئے اور ان کے معاملے میں آپ بڑی سختی کیجئے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تفسیر سننا چاہتے ہیں ان سے بڑے ادب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سننی ہو تو قریب آ کر سنیں۔ اس میں انشاءاللہ قرآن کا ادب بھی ہے اور نورانیت بھی باقی رہتی ہے۔ عذر ہو تبھی آدمی اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تقریباً 4 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں اس مسجد کے اندر تفسیر ہو رہی ہے۔ 4 سال کے اندر اتنا تو لوگوں کے اندر ماحول بن جانا چاہیے کہ قرآن کے آداب کا لحاظ ہو اور قریب آ کر قرآن کی تلاوت اس طرح سنی جائے، قرآن کی تفسیر اس طرح سنی جائے
जैसा कुरान ने इसका तकाजा किया है। मेरे प्यारों, अगर मेरी बात होती ना तो मैं आपको इस तरह मशक्क़त के अंदर डालता भी नहीं, लेकिन दरअसल चूँकि ये कुरान करीम की बात है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह का कलाम भी बहुत बड़ा है, हम बंदे हैं, हम छोटे हैं, इसलिए कुछ आदाब कुरान के सिलसिले में हमको सीखने भी चाहिए और उस पर हमें अमल भी करना है। वरना फिर होता ये है कि अगर वहाँ के बस्ती वाले ही कुरान की कदर नहीं करते तो इसमें कुरान और जो उलमा हैं उनका कुछ होता नहीं है, वो नेमत भी छीन ली जाती है, फिर ये सिलसिला रुक जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। ऐसा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की जो बेअदबी है उससे अव्वलन मेरी भी हिफाजत करे, आप लोगों की भी हिफाजत करे। आज सूरह तहरीम का दूसरा रुकू अल्लाह के फजल व करम से शुरू हो रहा है। इस दूसरे रुकू के शुरू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर तौबा करो और सच्ची पक्की तौबा करो। इसी तरह का मज़मून कुरान की दूसरी आयतों के अंदर भी वारिद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दूसरी आयतों के अंदर कहा है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर तौबा करो, अल्लाह के हुजूर रुजू करो। देखो, कुछ वक्त तुमको अपनी तरफ से देना होगा, लेकिन इसके फ़ायदे बड़े अजीम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके अंदर रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम खूब अल्लाह के हुजूर तौबा कर लिया करो, अल्लाह की बख्शिश मांग लिया करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, इसलिए कि मैं खुद नबी होने के बावजूद दिन के अंदर 100 मरतबा अल्लाह की तरफ रुजू होता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा दिन के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, हालांकि वो तो बख्शे हैं, तो आप ज़रा समझिए कि हमें अल्लाह की तरफ कितना ज़्यादा रुजू करना पड़ेगा और हमको कितनी ज़्यादा रुजू की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करना नहीं चाहता, खुद कुरान के अंदर अल्लाह ने ये बात कही है, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम। अल्लाह तो चाहता है कि वो तुम्हें माफ़ करे। काश ये तमन्ना हमारे अंदर भी होती कि हम अल्लाह तबारक व तआला को मखसूस अंदाज में मनवाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह का कौल हुजूर ने लोगों के सामने बयान किया और कहा, यब्ना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा काना मिनक वला उबाली यब्ना आदम लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अश-शमा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक। यब्ना आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैअ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन। अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहते हैं, आदम के बेटो, अगर तुम मुझसे दुआ मांगो और मेरी तरफ रुजू हो तो जौन सी भी तुम्हारी हालत होगी मैं तुमको माफ़ करूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे गुनाह कितने ज़्यादा हैं, ने क्या क्या गुनाह तुमने किए। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की सरहदों को भी पहुँच जाए तब भी मैं तुमको माफ़ करूँगा। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन भर कर भी गुनाह मेरे पास लेकर आएगा, जब तक तू मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेगा ना, मैं ज़मीन भर मग़फ़िरत तेरे पास लेकर आऊँगा और तुझे इतने शानदार तरीके से माफ़ करूँगा। गुनाह तो सब करते हैं, मैं किसी का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे। गुनाह तफसीर करने वाला भी करता है, जो लोग तफसीर सुन रहे हैं वो भी करते हैं। अल्लाह जाने, मखलूक जाने। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि देखो, सब गुनहगार हैं, कोई ना कोई गुनाह तो सब करते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो होते हैं जो अल्लाह के यहाँ पर तौबा करते हैं। यही हुक्म अल्लाह इस आयत के अंदर कह रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर सच्चे पक्के तरीके से तौबा करो।
یہاں جس توبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے یہ توبہ نصوحہ ہے، یعنی ایسی سچی پکی توبہ کہ جس کے اندر آپ کا مکمل ارادہ ہو یہ کہ میں اب کبھی بھی گناہ کروں گا نہیں، میری جان نکل جائے گی چلے گا، کوئی آفت آ جائے گی چلے گا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ اس کا حکم یہاں ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ نصوح اصل میں ہے نشخن سے، نشخن کا مطلب ہوتا ہے سلائی۔ یہاں دراصل اس توبہ کو نصوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک رفوگر، ایک درزی سلائی کے ذریعے سے پھٹن کو دور کرتا ہے، اسی طرح جب آدمی اللہ کے یہاں پر توبہ نصوح کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو پھٹن پیدا ہوتی ہے آدمی اس کو پور کرتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت معاذ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ اللہ کے رسول توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اس آیت کے اندر ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی بالکل نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ کے یہاں پر توبہ کرے، اور اتنی پکی سچی توبہ کرے کہ گناہ کی طرف بالکل وہ رجوع نہ کرے۔ ایک بکری کے تھن سے دودھ جب نکل جاتا ہے تو کیا وہ واپس تھن کے اندر جاتا ہے؟ تو جس طرح تھن سے جب دودھ نکلتا ہے اور واپس وہ تھن میں جاتا نہیں، اسی طرح ایمان والو تم اللہ کے یہاں پر توبہ کرو ایسی کہ گناہ کی طرف بالکل بھی رجوع کا کوئی سوال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے تو زمین اس کی وسعتوں کے باوجود اس پر اتنی زیادہ تنگ ہو جائے، اتنی زیادہ تنگ ہو جائے کہ اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، جب اس کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو آدمی کتنا بے فکر ہو جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جب دل تنگ ہو جائے اور تنگی کی حالت میں جب وہ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہو اللہ کو منوانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چند صحابہ سے کچھ لغزش ہو گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لغزش ہماری جانب سے ہوئی تھی تو زمین پوری اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی تھی، پوری وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ ایسی تنگی اگر ہم محسوس کریں اور اللہ کے سامنے رجوع کریں تو یہ ہے توبہ نصوح۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی گناہ پر سخت طریقے سے نادم ہو اور پشیمان ہو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، گناہ کر کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے میرا بھلا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی خوب نادم ہو گناہ پر اور پھر نہ لوٹنے کا پختہ عزم کرے کہ مجھے اب گناہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہے توبہ نصوح۔ زبان سے آدمی استغفار کرے، دل سے آدمی ندامت کا اظہار کرے، بدن کو قابو میں رکھے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ اسی کا حکم یہاں اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ نصوح یہاں پر پڑھا گیا ہے تو ایک قرات کے اندر نصوحہ بھی پڑھا گیا ہے۔ نصوح نصیحت سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی ہو اور اتنی طرب کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ، اتنی لگاؤ کے ساتھ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو بائی چانس دیکھ لینے تو دیکھ کر ہی وہ اش کرنا شروع کر دے کہ یار یہ اللہ کو کس طرح منوا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کس طرح گر گرا رہے ہیں۔ یہ جب نصیحت لوگوں کو حاصل ہو توبہ سے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا جس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، مستی کے اندر ڈوبا ہوا، اتنے گناہ کیے اس نے کہ جو بستی والے تھے انہوں نے اس کو بستی سے باہر نکال دیا،
کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا تو اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہوگا اور ہم بھی اس عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کو انہوں نے بستی سے نکال دیا۔ اس نے کچھ سامان دیا، کھانے پینے کا سامان، کپڑوں کا سامان، اوڑھنے بچھونے کا سامان، اور وہ نکل گیا۔ جب کھانا تھا اس کے پاس تب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا نہیں، جب پہننے کے لیے کپڑے تھے تب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا نہیں، لیکن اب یہاں پر بھٹک رہا ہے، وہاں بھٹک رہا ہے، گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو سامان اس نے لیا تھا کھانے کے لیے، جو سامان اس نے لیا تھا پینے کے لیے، پورا ختم ہو گیا۔ پہننے کے لیے کپڑے بھی ختم ہو رہے تھے، اور اتنی خطرناک حالت اس کی ہو گئی تھی کہ موت اس کے دہانے پر تھی، لیکن پھر بھی یہاں گھوم رہا ہے، وہاں گھوم رہا ہے، گلیوں کے اندر بھٹک رہا ہے۔ اتنے میں ایک دن اس نے دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف اس کو کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا تو کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کا دل بالکل حیران اور پریشان ہو گیا کہ آج کیسی حالت ہوگی میری، کہ دائیں طرف دیکھنا ہو تو کوئی نظر نہیں آتا، نہ بائیں طرف کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے۔ اتنے میں اس کی نظر آسمان پر گئی اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کا استحضار اپنے دل کے اندر جمایا، کہنے لگا اے اللہ، جب میرے پاس سب نعمتیں تھیں تب مجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اے اللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا۔ دائیں جانب دیکھنا ہو تو کوئی مجھے ملتا نہیں، بائیں جانب دیکھ رہا ہوں تو مجھے کوئی اپنا مددگار محسوس نہیں ہوتا۔ اے اللہ اگر تو ہی میری مدد نہیں کرے گا تو میں کس سے مدد مانگوں گا؟ اے اللہ کیا نیک لوگ ہی تجھ سے امید رکھ سکتے ہیں؟ اگر نیک لوگ ہی تجھ سے امید رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو شہر کے ویران کسی جنگل کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، شہر کے باہر میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے جس کو کسی نے دفنایا نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم جا کر جنازے میں شریک ہو اور اس کو ذرا کفن دفن کر دو تاکہ اس میں اس کی ایک طرح کا اعزاز باقی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل پڑے، ان کی قوم میں جو لوگ تھے وہ بھی فوراً نکل پڑے۔ دیکھا تو یہ تو وہی گنہگار شخص تھا جس کو ان لوگوں نے شہر سے باہر نکالا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے نا، تو انہوں نے اللہ سے بات کی کہ اے اللہ، اس گنہگار کے گناہ تو اتنے زیادہ تھے کہ ہم نے دھکے مار مار کر اس کو شہر سے باہر نکالا تھا، لیکن آج تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، آج تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کو کفن دفن دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ، تیری بات بھی ٹھیک ہے، میری بات بھی ٹھیک ہے۔ واقعتاً یہ ایسی حالت کے اندر تھا، لیکن اس کی زندگی کے آخری لمحات کچھ ایسے تھے کہ یہ دائیں طرف دیکھ رہا تھا، کوئی دائیں طرف تھا نہیں، بائیں طرف دیکھ رہا تھا تو کوئی بائیں طرف تھا نہیں۔ جب آسمان پر اس نے نظر اٹھائی نا تو میرے فضل نے یہ برداشت کیا نہیں کہ میں بھی اس کو اسی طرح تنہا چھوڑ دوں، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اے موسیٰ، ایک بات میں تجھے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت اس کے آنسوؤں کے اندر اتنا دم تھا، توبہ اس نے ایسے ناصحانہ طریقے سے کی کہ اگر یہ زمین والے جتنے بھی ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز ہے کہ ہماری سوچ فکر جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم کبھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اتنا گھناؤنا جرم ہم نے کیا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔
اتنے سب جرم جب ہم سے ہوتے ہیں تو کیا اللہ معاف بھی کرے گا؟ دیکھو یہ اس طرح نا امید دل کے اندر ہونا نہیں، یہ کفر ہے۔ عقائد کے مصنفین نے عقیدوں کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اسے صفت رحمت پر یقین نہیں، اور جب اللہ کی ایک صفت پر یقین نہیں تو پورا اللہ جو ہے اس پر یقین پایا نہیں جا رہا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں۔ قارون جو انتہائی درجے کا عیش پرست آدمی، اللہ نے اس کو جو دنیا دی تھی، لیکن اس نے اپنے مال کو غلط جگہوں پر ہی استعمال کیا۔ صحیح جگہیں جو تھی وہاں پر اس نے مال استعمال نہیں کیا، غلط جگہوں پر استعمال کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے تھے کہ صحیح جگہوں پر اپنا مال استعمال کر، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگا دیے تھے، خطرناک الزامات کے زبان پر لانا بھی ایسا ہے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں شرم آتی ہے۔ ایسے الزامات اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت دی تھی کہ تم زمین کو اشارہ کرو تو زمین اس کو کھا جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا زمین کو تو زمین بالکل پھٹی اور اس کو اپنے اندر لے لیا۔ اب یہ اندر جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ندامت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے موسیٰ بچا لے، مجھے بچا لے۔ آدمی جب اس طرح عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس طرح وہ سلم سلم کہنا شروع کرتا ہے کہ بچا لے، مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کی پکار سنی، واپس کہا زمین سے کہ اور دباؤ اس کو۔ پھر وہ کہنے لگا بچا لے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے بچا لے، یہ فقط عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ پھر واپس اپنی پرانی زندگی پر آ جائے گا۔ میں نے کچھ کم تھوڑی اس کو سمجھایا، میں تو دن رات اس کے پاس ہی تھا، اس کو سمجھاتا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، لیکن یہ ظلم کرتا رہے، بخیلی کرتا رہے۔ زمین کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، 3-4 مرتبہ زمین کو حکم دیا تو زمین اس کو پوری نگل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ، تمہارا دل کچھ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اتنی مرتبہ اس نے تجھے پکارا بچا لے، لیکن تو نے اس کو بچایا نہیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی یہ مجھے پکارتا اور میری رحمت کا امیدوار ہوتا، میں اس کو عذاب سے بچا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت گاتا تھا اور اس کی زندگی گانے پر ہی چلتی تھی، گاتا تھا کماتا تھا۔ اب یہ تو گناہ ہے، میوزک جب برا ہو چکا نہیں تو اس کی آواز کے اندر وہ جوانی والا دم نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ بقیع کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ سے چپکے چپکے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میری پوری زندگی میں نے گناہوں کے اندر گزاری، میں نے تیری بہت نافرمانی کی، آج میری آواز جو تو نے مجھے دی تھی وہ بھی بیٹھ گئی ہے، اس کے ذریعے سے میں کچھ پیسے اپنے لیے کما نہیں سکتا، تو میرے لیے کوئی بندوبست فرما۔ حضرت عمر اس وقت نا کسی مسجد کے اندر سو رہے تھے کہ اچانک الہام حضرت عمر کو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو بقیع میں جاؤ، میرا ایک بندہ وہاں پر ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت عمر فوراً بقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس گانے والے نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں کہ وہ بقیع کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو گانے والا گھبرا گیا، کیونکہ حضرت عمر جب بھی جہاں بھی جاتے تھے سختی کرتے تھے، تو اس کو ایسا لگا کہ شاید کوڑے مارنے کے لیے حضرت عمر آ رہے ہیں، تو وہ بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا ارے رکو، کہاں بھاگتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، رکو تو صحیح۔ وہ آدمی کہنے لگا میں کیوں روکوں، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا تو ابھی چپکے چپکے اپنے رب سے جو بات کر رہا تھا نا، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں میں۔ اتنے میں اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر اس کا انتقال ہو گیا۔
حضرت عمر نے پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بہت اونچی ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ کی رحمت ہم کو پا نہیں سکتی، نہیں، اللہ کی رحمت ہماری نافرمانیوں سے بہت اونچی ہے۔ اب یہ کہہ کر میں ہرگز اس بات کی طرف بھی نہیں لوگوں کو لانا چاہتا کہ گناہ کرو پھر، نہیں، جس طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ گناہ اور کفر ہے، اسی طرح اللہ کے عذاب سے مطمئن ہونا یہ بھی کفر ہے۔ یہ سمجھنا کہ سب چلتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں گناہ کروں چلے گا، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا رب اتنا کمزور ہے کہ وہ تجھے عذاب نہیں دے سکتا، نہیں، اللہ تو بہت طاقتور ہے، اگر وہ عذاب دینا چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ منتقم ہے، بدلہ لیتا ہے وہ۔ تم اس کو چھیڑو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے وہ بدلہ لے گا تم سے، لہٰذا ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ گناہ ہو جائے ہم سے ٹھیک ہے، رحمت کے امیدوار ہم بن جائیں، نہ اگر ہم نیکی کریں تو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ بیٹھے رہیں، یہ سوچتے رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری نیکی قبول نہ ہو، امید رکھے کہ امید ہے کہ میرا اللہ قبول کرے گا، لیکن ایک طرح کا خوف بھی ہو۔ ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ حضور عیادت کیا کرتے تھے مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ حضور یہودی کی بھی عیادت کرتے تھے، حضور کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، حضور اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہم تو مسلمانوں کی بھی عیادت نہیں کرتے، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ہم عیادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے اے میرے بندو، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ کل قیامت کے دن آدمی کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہو نہیں سکتا، عیادت کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے نا اس کے یہاں تم مجھے پاتے۔ عیادت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جہاں پر تم عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہو نا وہاں خود تم مجھے پاؤ گے، کتنا زیادہ ثواب۔ سب کی عیادت، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی عیادت، ہندوؤں کی بھی عیادت کرنی چاہیے، مجوسیوں کی بھی عیادت کرنی چاہیے، یہود نصارہ سب کی عیادت کرنی چاہیے، اگر وہ ہم کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں تو، اسلام اور دین کے دشمن نہ ہو تو۔ حضور اس طرح ایک نوجوان کے پاس گئے جو اس طرح مریض تھا اور اس کی موت قریب تھی۔ حضور گئے اس کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھتیجے اپنی کیسی حالت پاتے ہو، کیسا لگ رہا ہے، کیف الحال؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں ضرور، لیکن میرے گناہوں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں لیکن میرے گناہوں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھتیجے جب آدمی موت کے وقت ایسی حالت میں ہونے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے ڈرتا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بندے کو دے دیتے ہیں جس کی امید اس کو ہوتی ہے، اور اس چیز سے اس کو بچا لیتے ہیں جس کا اسے خوف اور اندیشہ ہوتا ہے۔ ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، بالکل صحیح حدیث ہے۔ ان سب احادیث کو جب آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے تو آدمی جھوم جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری بیمار ہو گئے تھے تو حضرت حماد ابن سلمہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ سفیان ثوری بہت بے چین ہے۔ سفیان ثوری نے حماد ابن سلمہ کو دیکھا، آنکھیں ملائے اور کہا اے حماد اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حماد ابن سلمہ نے کہا اے سفیان میرے والدین کل قیامت کے دن میرا حساب لینے، اس سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب میرا حساب لے، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے اللہ معاف کرے گا؟ ارے کیوں نہیں کرے گا، تیرے گناہ آسمان کے چھت کو پہنچے ہوئے ہیں،
کیا اتنے گناہ آدمی کرتا ہے کہ آسمان کے چھت کو پہنچ جائے؟ کیا اتنا گناہ آدمی کرتا ہے کہ پوری زمین بھر جائے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین بھر جائے، آسمان کی چھتوں تک گناہ پہنچ جائے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ان گنت گناہ تم نے کیے، لیکن تمہارے دل میں ایمان ہے، تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہو، اللہ معاف کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ نا امید کیوں ہوتے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم توبہ کریں، ایک مرتبہ بھی دل کے اندر یہ خیال زبان کو ہلائے بغیر بھی آدمی لے آئے کہ اللہ میرے جو گناہ ہوئے ہیں تو اس کو معاف کر دے، میں آئندہ سے نہیں کروں گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے مستقل بیٹھنا 30 منٹ 40 منٹ یہ بھی ضروری نہیں، ہاں لیکن اگر کوئی بیٹھتا ہے نے اس طرح منواتا ہے اللہ کو، تو ایسی توبہ کو توبہ نصوح کہتے ہیں، جس توبہ نصوح کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ آدمی کی توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب 3 شرطیں اس کے اندر ہو تب۔ نمبر 1، گناہ پر وہ بے حد پشیمان ہو، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے بالکل بھی یہ مناسب تھا ہی نہیں کہ میں یہ گناہ کروں، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں والدین سے تو چھپ کر گناہ کرتا ہوں، تنہائیوں کے اندر جاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے گناہ کرتے ہوئے۔ تو جب میں تنہائی کے اندر جاتا ہوں تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، وہاں پر اللہ ہوتا ہے، میری شہرت سے بھی قریب اللہ ہوتا ہے۔ تو اے انسان، کیا تجھے شرم نہیں آئی کھلم کھلا اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے؟ تو آدمی اس طرح نادم ہو۔ حضرت امام احمد کے سامنے جب یہ ایک فقرہ پڑھا جاتا تھا نا، تو حضرت امام احمد دھارے مار مار کر روتے تھے۔ امستحییت تعصینی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، جب تو نے میری نافرمانی کی، کیا تجھے شرم نہیں ہے؟ حضرت احمد ابن حنبل جب یہ سنتے تھے تو دھارے مار مار کر رونا شروع کرے۔ تو توبہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ کہ آدمی اپنے گناہوں سے نادم ہو، پشیمان ہو۔ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عزم کرے کہ میں کبھی گناہ کروں گا نہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ آدمی فوری طور پر جس گناہ کے اندر مبتلا ہے نا اس کو چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نبی اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لے آئے ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پالنہار، جو نور تم نے ہم کو دیا ہے اس کو آخر تک برقرار رکھنا، ایسا نہیں کہ درمیانی راستے کے اندر یہ نور غائب ہو جائے اور ہم اس طرح بھٹک جائیں۔ یہ دراصل جس منظر کی یہاں پر بات چل رہی ہے وہ پل صراط کا منظر ہے۔ پل صراط کو ماننا بہت ضروری ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ سورہ مریم کے اندر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ جہنم پر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے جو بالکل مضبوط ہے، اٹل ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ شاید آدمی سوال کرے کہ نیک لوگ وہ کیوں پل صراط پر سے گزریں گے اور ان کو کیوں اس طرح عذاب دیا جائے گا، ایک طرح کا کہ جہنم کا نظارہ کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ دیکھو، جب نعمت فوراً ملتی ہے نا تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، جب اس کے لیے محنت مشقت ہوتی ہے تو قدر ہوتی ہے۔ جب جہنم کو اس طرح لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پل صراط پر سے ذرا محنت کرنی پڑے گی ان کو، اور جنت ملے گی نا، جنت کی لذت 6 بالا 4 بالا ہو جائے گی، بہت اونچی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لذت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے جو نیک ہیں ان کو اس مشقت سے گزارے گا۔ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے نیچے لوہے کے کچھ کرہیں ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح پھسلے گا تو وہ کڑے جو ہیں نا وہ اس طرح اس کو کاٹیں گے اور کٹ کر وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ شریعت کے اندر آدمی جتنا زیادہ دنیا کے اندر چلتا تھا اس اعتبار سے وہ پل صراط پر سے چلے گا۔
یعنی شریعت پر اگر اچھے طریقے سے وہ چلتا تھا، شریعت کا لحاظ رکھتا تھا، تو اس اعتبار سے وہ پل صراط کو پار کر لے گا. لیکن اگر وہ شریعت سے اعراض کرتا تھا تو اس طرح وہ پل صراط پر سے کٹ کر نیچے جہنم کے اندر گر جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو بجلی کی طرح پل صراط کو پار کر لیں گے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو ہوا کی طرح پل صراط کو پار کر لیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل صراط کو پار کریں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار کی طرح بھی پل صراط کو پار کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے ہم اس درجے میں بھی آ جائیں نا تو بھی اللہ کا شکر کہ گھسیٹ گھسیٹ کر اس طرح پل صراط کو پار کریں گے. لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ پار کر ہی نہیں سکیں گے. منافق لوگ جب پل صراط کو پار کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے ابتدا میں ایک روشنی ہوگی تو ان کو کچھ سہارا ملے گا، لیکن پھر اچانک درمیانی راستے کے اندر آئیں گے کہ وہ روشنی ختم ہو جائے گی. ایمان والے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان کا جو حال ہوا نا ہمارا یہ حال مت کرنا کہ ہمارا نور اس طرح درمیانی راستے کے اندر ختم ہو جائے. ہمارے نور کو مکمل کرنا، اس کو آخر تک برقرار رکھنا. کافر لوگ کیا پل صراط کو پار کریں گے یا نہیں؟ تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کافر لوگ پل صراط کو پار نہیں کریں گے. پل صراط کو ایمان والے پار کریں گے اور منافق لوگ پار کریں گے. جو فرما بردار ایمان والے ہیں وہ پل صراط کو پار کر لیں گے پورا. نافرمان ایمان والے کٹ کر نیچے گر جائیں گے، منافق لوگ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، اور کافر لوگ ان کو تو پل صراط کو پار نہیں کروایا جائے گا، ان کو تو ڈائریکٹ دوزخ کے دروازے ہی سے ہی جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. عقائد کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. پل صراط پر سے اگر آدمی کو آسانی سے گزرنا ہو تو اس کے لیے علماء نے چند اعمال بھی بیان کیے ہیں. نمبر 1، بدعت سے اجتناب. ہر بدعت سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو بدعت سے بچائے گا اتنا زیادہ وہ پل صراط کو اچھے طریقے سے پار کر پائے گا. نمبر 2، آدمی صدقہ دے آداب کی رعایت کرتے ہوئے. سب کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دینا، حرام مال سے صدقہ دے دینا نہیں، چھپ چھپ کر صدقہ دے. اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کس طرح خرچ کیا، دے کر بھول جائے. حرام مال نہیں، حلال مال کا آدمی صدقہ دے. صدقہ دینے سے بھی آدمی پل صراط کو اچھی طریقے سے پار کر سکتا ہے. نمبر 3، جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے نا، اللہ پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے بھی آسان کر دیں گے. مسجد کو اپنا گھر بنانا یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سو جائے مسجد میں، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آدمی 5 وقت نماز ادا کرے. کبھی کوئی تفسیر ہو اس میں بیٹھ گیا، بیان ہو اس میں بیٹھ گیا، کبھی گشت ہو رہا ہے اس میں بیٹھ گیا. مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے. اتنا زیادہ مسجد سے انس، مسجد سے اتنی زیادہ محبت، گھر میں اتنا زیادہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اتنا سکون نہیں پہنچتا جتنا مسجد کے اندر اس کو سکون آتا ہے. یہ آدمی انشاءاللہ پل صراط کو کل قیامت کے دن اچھی طریقے سے گزار لے گا. تو ماشاءاللہ یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے عشق میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو انشاءاللہ یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہم سمجھ ہی لیں کہ ہم مسجد کو گھر ہی بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گمان کے اندر جو ہے اس سے بہتر ہم کو بدلا دے. نماز کا اہتمام کرنے سے بھی آدمی پل صراط پر سے اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے. آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز آدمی پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اچھا وضو ہو. مسواک کر کے آدمی نماز ادا کرے. مسواک کے بڑے فائدے ہیں. آدمی مسواک کر کے جو نماز ادا کرتا ہے نا، وہ اس نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہوتی ہے جس میں مسواک نہیں ہوتا. مسواک اتنی اہم سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کے لیے مسواک نرم کیا تھا، اور حضور کا انتقال ہو رہا تھا اور حضور مسواک کرتے تھے. جب بھی جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو مسواک کا حکم دیا. لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جو ٹوتھ برش کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی. ہم کریں، ٹوتھ برش کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن مسواک بھی ضرور کریں. ہر آدمی کے کھیسے کے اندر مسواک ہو. اس کے بڑے فوائد ہیں. ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے. سب سے اچھا فائدہ تو یہ کہ موت کے وقت کلمہ یاد آ جائے. علماء نے یہ بات کہی ہے کہ درود شریف کی کثرت سے بھی پل صراط پر سے آدمی آسانی سے گزر سکتا ہے. خوب درود شریف آدمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے، لیکن درود دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی درود سمجھتے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناقص درود ہے۔ انشاءاللہ درود کا ثواب ملے گا، لیکن اس سے بڑھ کر ایک درود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانا۔ ہم الحمدللہ تفسیر میں بیٹھے، کچھ دو تین باتیں تو ایسی ہوں گی ضرور جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، جس سے آپ یہ سمجھو کہ یہ چیز ایسی ہے جو آگے پہنچانے جیسے، تو ہم ہمارے گھر والوں کو یہ سب چیزیں سنائیں۔ ایک دو آیت کا ترجمہ آ گیا ہو تو وہ سنا دیں۔ فوراً گھر جانے کے بعد دو تین باتیں ہم دین کی جو یہاں سے سیکھ کے گئے، ہم اپنے گھر والوں کو اگر سکھا دیں تو یہ کامل درود ہوا۔ اس سے انشاءاللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا۔ اور آخری عمل جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے پل صراط پر سے گزرنا اللہ آسان کر دے گا۔ یہ الحمدللہ تفسیر آج کے دن کی مکمل ہوئی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار سے لے کر آخر تک کا جو صفحہ ہے اس کی تفسیر باقی ہے۔ یہ تقریباً جو تفسیر آئندہ ہفتے ہوگی یہ سورہ تحریم کی آخری تفسیر ہوگی، اس کے بعد 28واں پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہم سب کو بچا لے۔ مولا کریم بے شک تو ہر صبح ہر شام یہ صدائیں لگاتا ہے کہ اے لوگ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ اے اللہ تیری طرف متوجہ ہونے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ قرآن کا سچا پکا دیوانہ اور عاشق بنا دے۔ قرآن کے انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، قرآنی باتیں سب تک پہنچانے والا ہمیں بنا دے، مسجد کو اپنا گھر بنانے والا بنا دے، صدقہ آداب کی رعایت کے اندر ہم کریں اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے والا ہمیں بنا دے، درود شریف کامل ناقص ہر طریقے سے ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں ہم پر۔ اے اللہ یہ قرآن انہی نے تو ہمیں لا کر دیا تھا، ورنہ ہم تو گمراہی کے اندر تھے، جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے۔ اے اللہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے، لوگوں سے تکلیف دور کرنے والا ہمیں بنا دے، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہمیں مت بنا۔ اے اللہ ظالم بننے سے بھی ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مظلوم بننے سے بھی اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، حرام مال سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، کیونکہ اے اللہ جب حرام مال آدمی کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ حرام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو قبول فرما، جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، قرآن کا ادب کرنے والا ہم سب کو بنا دے، قرآن کی بے ادبیوں سے اے اللہ تو پہلے میری حفاظت فرما اور اس کے بعد دیگر لوگوں کی بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔